Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon and Assalamu alaikum. Welcome to the fourth day of the third Dosti Peshawar Literature Festival. You are all welcome to the Literature Festival. And today we are having the book launch of Dr. Sadiqullah Khan, which is titled as Orchard of the Rainy Petals. डॉक्टर सलीमुल्लाह खान जो है वो इस तारुफ के ये अल्फाज के मुख्ताज नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी पहली बुक नहीं है. ही हैज़ रिटन अ डजन ऑफ बुक्स जो कि सारी पोइट्री के बारे में है. दैट इज हिज पोइट्री. रिसेंटली उनकी एक बुक जो थी उनका इनकी पोइट्री का सिंधी में तर्जुमा हो चुका है मिट्टू दरिया के नाम से. लेकिन ये बुक जो है Orchard of Rainy Petals, it's a very unique one. Because when you read it, you can see a very diversified journey of Dr. Saab. So Dr. Saab is a poet philosopher actually. हम उनको कह सकते हैं कि he's a poet philosopher. जो कि ग्रीक कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने तो लिखा दे रिपब्लिक से तो लिखा दे पोइट्स को, लेकिन सलीमुल्लाह खान साहब ने एक तरह से वो वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको गलत साबित किया है. और ये इस चीज की वो क्या है प्रूव कर दिया है कि पॉइंट इज फिलोसफर एज वेल. सो डॉक्टर साहब जो है बाय प्रोफेशन ही इज अ सिविल सर्वेंट, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सलीमुल्लाह खान टू द पोडियम कि वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, उनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस, ताकि वो अपनी जर्नी जो है खुद ही बता दें कि वो उनकी जर्नी कैसे थी और कैसे उनकी पोइट्री सामने आई और कहाँ कहाँ वो अपनी जो थी सियाहत और दश्त की किस दश्त की दश्तनवर्दी की उन्होंने और अपनी उसको पोइट्री में कलमबंद किया. सो डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज. I'm honored, Mr. Salman, my friend, yes, और इस वजह से मैं अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा हूँ. थ्री अकाउंट्स ऑफ इट. सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्ती लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे इन्वाइट किया. 3 सेशंस हैं मेरे, लेकिन मेरा सबसे अहम सेशन है वो यहाँ पे मेरी बुक लॉन्च है ऑर्चर्ड ऑफ रेनी पेटल्स. Secondly, I consider myself immensely honored कि मैं Peshawar यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त और Peshawar यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ. And third, that of course I have some worthy audience, few of them, but they are worthy audience. My introduction is that I am Dr. Sadiqullah Khan. I belong to Waziristan, South Waziristan. One से मैं belong करता हूँ. I am a doctor. मैंने KMC से medical graduation की है. Way back, बहुत पुरानी बात है. ये 1987 की बात है. जब आतिश जवान था तो those were the days. और उसके बाद फिर then I got posted in वज़ीरिस्तान. उसके बाद फिर मैंने CSS किया और उसके बाद फिर all customer service में मैंने रहा. and I've been different places, जगहों पे मैंने सर्व किया है. I started with Balochistan or Peshawar, and recently I've been there for 4 years. Gilgit Baltistan or Peshawar or Islamabad, and in all the places. लिटरेचर, चूँकि लिटरेचर की बात है तो लिटरेचर के साथ मेरी इंपॉर्टेंस मेरी उस वक्त की है जब मैं स्टूडेंट. अब के दौर में ये चीज़ें नहीं है. यहाँ से वो अच्छे स्टोर यहाँ से चले गए हुए हैं यहाँ पे. मैं ये समझूंगा कि ये आप इस जनरेशन के बदकिस्मती है. हम जब भी जाया करते थे रहने वाली वो उस सदर, तो वहाँ पे 2 बड़े स्टोर होते थे, सही बुक बैंक और बुक.
ڈیو ٹو سرٹن ریزنس ہی شفٹڈ ٹو اسلام آباد, اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک میگا اسٹور بنایا ہوا ہے. اور جب بھی آپ کبھی چاہیں آپ ضرور گئے ہوں گے وہاں پہ. تو یہ پشاور میں تھا پہلے, اور پھر لنڈن بک کمپنی, تو وہاں سے جب ہم میڈیکل کی بکس لیتے تھے تو آئی ووڈ پک سم تھنگ آف لٹریچر, چھوٹی کتاب اور اس کے ساتھ میں فکشن, آف کورس مجھے فکشن کا بھی تھا شوق. میں پڑھ رہا ہوتا تھا. میرے دوستوں میں میرے بہت قریب دوست تھے, ان میں بھی لکھنے پڑھنے کا ایک تھا بڑا رجحان. اس طرح کی پڑھائی چلتی رہی میڈیکل کے ساتھ ساتھ. اور اس میں ایک جو فیکٹر رہا کہ the literature that I read at that time, اور چونکہ میں میڈیکل کے فیلڈ میں تھا, it introduced me to some sort of alienation. مجھے جو کلچر تھا, جو انوائرمنٹ تھا, تو اس میں ایک ایلینیشن کا مجھے ایک فیلنگ ہوتی تھی. اور مجھے اس طرح کا ایک احساس ہوتا تھا کہ this is not the right place, I should be somewhere else. اب میں میڈیکل میں ہوں اور میں سرجری میں نے ہاؤس جاب کیا, میں نے میڈیسن میں ہاؤس جاب کیا, لیکن ایک بڑی ایک کنٹینیوس بے چینی سی رہی, اور وہ آج تک ہے, ایون ٹل دس ڈے. میڈیکل کرنے کے بعد جب میں سی ایس ایس میں گیا تو وہ بھی ایک آئیڈیالزم تھا ہمارا ایک دور, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم سی ایس ایس کر لیتے ہیں, سول سروس میں جاتے ہیں, تو پرابلی دس از دا فورس کہ جو چیزیں ہم زندگی میں آبزرو کرتے ہیں, جس کو ہم عام طور پہ لٹریچر کی زبان میں ایوینٹیشن کہتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. دیٹ واز لائک مائی پرائم موٹیویشن, اور اسی آئیڈیالزم کو لے کے ہی ہماری پڑھائی چلتی رہی ہے. نیوز پیپر بھی پڑھتے رہے, کتابیں بھی پڑھتے رہے, اینڈ سو مینی literature and so many observations and so many discussions were going on. سول سروس میں بھی آ گئے, ٹریننگ بھی ہو گئی, تو وہاں پہ بھی ایک ڈس ایلیوژنمنٹ کا ایک فینومینا تھا. ویل ناؤ آئی ایم ہیئر, ناؤ واٹ, اب کیا ہے, اب کیا کرنا ہے. اب یہاں تو آئی ایم فیسڈ ود another very terrible situation, جو کہ میری زندگی میں میں نے کہیں نہیں دیکھی. میری بلوچستان میں پوسٹنگ ہوئی, وہاں گئے, وہاں پھر وہ ہم ان کو کریمنل کہتے تھے, اسمگلر, وہ فلانے, وہ یہ اور وہ, اور جب بھی میں جا کے ان کی وہ جو بھی اسٹوری ہوتی تھی, when I would get beyond that, وہ پھر ایک اور قسم کی ایک کہانی تھی. خیر یہ سارے امپریشنز میں ساتھ لے کے آتا رہا. At the stage I got posted in Ahmedabad. That was 2008 میں احمدآباد میں میری پوسٹنگ تھی, اور احمدآباد سردی اور وہ ایک آئسولیشن, اور اس میں میں ایک جس سے ون کہ مجھے اس چیز نے ہانٹ کیا ہے ہمیشہ, empty space ہے. I always been haunted by that. مجھے ہمیشہ کہیں کوئی خالی جگہ مجھے ملی ہے. So وہ that would haunt me always. I remember entering into my office. It was Ahmedabad. It was cold, اور ٹھنڈا دفتر, اور اس میں ایک کرسی اور اس میں ایک ٹیبل ملی گیا, آپ کا دفتر ہے. I lived in some place, اور اس جگہ کو میں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ اس میں میرے ساتھ 3 کمرے اور تھے, اور تینوں خالی کمرے تھے, اور ایک کمرے میں میں تھا اکیلا, میں وہاں پہ رہ رہا تھا. اینڈ دیٹ واز لائک آئی وڈ تھنک یہ ہاؤ آئی وڈ ہوپ دیٹ. سو آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ, لکھتا رہا. اب پوئٹری پہ اگر ہم آتے ہیں تو پوئٹری پہ میں آپ کو یہ لٹریچر لکھنے والا, یہ لائف لکھتے ہیں. It is not basically, it's not basically the word. یہ ورڈ نہیں ہے, یہ آپ ایک زندگی لکھتے ہیں, اور اس زندگی کو آپ کیسے آبزرو کرتے ہیں, اس میں آپ کون سی کیا امیجز
آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ اس کو، اس ریالٹی کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ مطلب ایک میجک ریئلزم کا ایک ہے کہ وہ میجک ریئلزم میں وہ اس ریالٹی کو برج کرتا ہے. اور جب آپ گارسیا مارکویز سے پڑھا ہوں، اس میں میجک ریئلزم میں وہ ریئلٹی کی ایک سینچری کو لے کے وہ چند الفاظ میں بیان کرتا ہے، فالوڈ بائی یلو بٹرفلائز. اب یلو بٹرفلائز اور یا اس طرح کے اور مختلف اس کے امیجز ہیں کہ وہ آپ کو اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ریئلٹی جس طریقے سے وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں اور اس میں جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ پرسیپشن اس کی آ رہی ہوتی ہے. اور ورڈس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ورڈز آر دا موسٹ امپورٹنٹ. ہم جب سے بھی کانشیس ہوئے ایسا، جب سے بھی ہم نے ایوالو کیا ہے اور جب سے ہم نے ورڈ سیکھے، ہمارے چینٹس، ہماری دعائیں، ہماری بات چیت، ہمارا میجک، ہماری ہر ایک چیز وہ الفاظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. چند الفاظ ہم بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ سے یا ان کو ہم جب اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کا ایک افیکٹ بن جاتا ہے. تو ورڈز ہیو آلویز بین ویری امپورٹنٹ. اور پھر جب ہم ورڈز کو دیکھتے ہیں تو نیچر میں ایک ردم ہے، ایک نیچرل ردم ہے نیچر. اب اس ردم کو جب آپ پرسیو کر لیتے ہیں، نیچر کے اس ردم کو، اور اس ردم پہ جب آپ بولنا شروع کر لیتے ہیں تو poetry is nothing else. پوئٹری، شاعری پروز سے بہت پہلے کی ہے. پروز ایک بہت بعد کا فنامنا ہے، کہانی جس کو ہم کہتے ہیں، کہانی ایک بعد میں ڈیولپ. اب وہ جو شاعری جو ایک اس کو فوک شاعری یا جو بھی اس کو ہم شاعری کہتے تھے، وہ جب آ کے وہ جب ورڈس میں وہ آ گئی، اس کے رولس بن گئے. رولس ایسے نہیں بنے، رولس اس کے اپنے تھے. The rules were only discovered کہ ہومر اگر لکھتا ہے، گریک پوئٹ ہے، اگر ہومر آج سے 2500 سال پہلے اس نے لکھا ہے تو ہومر نے اس وقت کوئی رولس نہیں بنائے تھے کہ اس نے کوئی خاص رولس فالو کرنے ہیں. ہومر روٹ، اور اس کے بعد پھر جس نے اس کو ایکسپلین کیا ہے یا جس نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اس نے اس کو کھول کے دیکھا کہ یہ کیا پیٹرن ہے. یعنی ہومر نے کیسے لکھا ہے، ہومر جو اتنی ایک ایپک پوئم اس نے لکھی ہوئی ہے، اس میں اس نے کیا بات لکھی ہوئی ہے، یا اویڈ نے کیا لکھا ہوا ہے. اور یہی چیز آتے آتے اوور دا سینچریز عربک پوئٹری آ گئی، پھر انگلش پوئٹری آ گئی، پھر اس سے بہت پہلے اگر جائیں تو گلگامش، اگر آپ نے سنا ہو سمیرین کلچر میں، وہ ایک ایپک پوئم ہے. اس نے اس وقت کی اس کی ایک پوئٹری اس نے لکھی ہوئی ہے. And there is one thing very, very, I mean, certain about poetry, about poetic experience. یہ کہیں سب کانشیس سے یہ چیز بنتی ہے، یا یہ کہیں ایک کلیکٹیو کانشیس کی ایک بات کرتی ہے. It always holds truth. اس نے سچ پہ بات کرنی ہے یا اس نے سچ ہونا ہوتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر وہ پوئٹری لکھی گئی ہے اور اس پوئٹری میں اس نے سچ لکھا نہ ہو. اگر اس میں سچ لکھا نہیں بھی ہے پھر بھی اس میں سچ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پوئٹری میں سچ لکھا ہوا نہیں ہے. پولیٹیکل شاعری اور اس طرح کی مختلف شاعری لوگ کرتے ہیں. پھر آگے آ کے ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ ڈیولپمنٹ چیزوں کی ہوتی رہی، ویسٹ میں ہوتی رہی. یہاں پہ اٹ از سیٹ کہ سنسکرت، ویداز، جتنی بھی ہولی اسکرپٹس ہیں، بائبل ہے، all of them have a poetic language. And poetic language is just an ordinary language
certain meter. This is all about poetry. अब हम अपनी शायरी पे आते हैं कि हमने कैसे लिखा. Well, I have written 10 books. और मैंने जो भी किताब लिखी है उसके लिए मैंने पहले से कोई टाइटल नहीं चूज किया. It is not something कि वो एक फिक्शन की तरह है या मैं एक नावल लिख रहा हूँ कि उसका ये नाम होगा और उसका ये प्लॉट होगा और उसमें ये 10-12 कैरेक्टर. डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा भी ये था कि जिस तरह वर्ड्सवर्थ gives the definition of poetry कि poetry is the spontaneous overflow of powerful emotion or feelings recollected in tranquility. So आप इसको इस चीज़ के साथ आप लिंक करें क्योंकि आपकी जो पोइट्री है your poetry is also of the same sort and it seems like it's recollected in tranquility. Yes, I agree to this कि अगर हम मेरी जो राइटिंग है पोएट्री की, हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हम ज़्यादातर जो यहाँ हम पोएट्री लिखते हैं, I am talking for the young aspirants who are writing, इसके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है. जो एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त इन्वेस्टमेंट हैं, जॉन फॉसेट अभी उसको नोबेल प्राइज मिला है, उसके अगर आप पोएट्री पढ़ेंगे तो दैट्स लाइक वे फॉर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पोएट्री बी या जिस शायरी की हम उसमें जिक्र करते हैं. रिकलेक्शन भी है, मैं जो लिखता हूँ उसमें एक रिकलेक्शन भी है, उसमें एक रिफ्लेक्शन भी है, उसमें उस वक्त मैं जिस किताब को पढ़ रहा हूँ उसमें वो किताब भी है, उसका भी उसमें जिक्र है, उसमें नेचर के साथ कनेक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं. उसमें इवन इफ दैट इज ट्रांसलेटेड, तो उसकी जो ट्रांसलेशन है, द ट्रांसलेशन इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ द लैंग्वेज. ट्रांसलेशन में हमारा एक सेपरेट एक सेशन होना है कि ट्रांसलेशन ऑफ राइटिंग और ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं. लेकिन स्पीकिंग पर्टिकुलरली अबाउट पोएट्री एंड पोएटिक एक्सपीरियंस, आई से कि anyone can write. कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ चंद लोग हैं और आपकी उसमें आपको गिफ्टेड होना होता है. अगर आप गिफ्टेड नहीं है तो आप शायरी नहीं लिख सकते. शायरी को इस वक्त इन दिनों की जो मॉडर्न शायरी है उसको आसान भी बनाया हुआ है और वो बहुत मुश्किल भी है. आसान इस तरह से बनाया हुआ है कि उसको तमाम कयूद और ज़वाबित से अलहदा कर दिया. उसको इतना आसान कर दिया है कि मैं इसका कभी कभी जिक्र करता हूँ कि आई हैव अ पोएम और उसका सिर्फ टाइटल है एंड आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग ऑन द पेज. सो इट इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन कि आप उस पर क्या लिखना चाहें, आप तो क्या तस्वुर आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट पोएट्री. एक पोएट्री है उसको एलिटोरेट वर्स कहते हैं, वो किसी और में किसी और में है. वो एक ऐसी पोएट्री है कि once I just did this experiment कि there was a newspaper से मैंने उसमें से words निकाले, I put the words together and I gave it a title. That was a poetry. I called it a poetry. और उसमें जो पैटर्न और उसमें जो फॉर्म उसका बना तो that was amazing, that was very beautiful. इसको अप्लाई किया जाता है. कुछ जगहों पे ये है कि अगर आप देखिए आपके हाथ में एक किताब है, आप 2 लाइन यहाँ से लें और 2 लाइन यहाँ से लें, उसको आप इकट्ठा कर लें and you just sit and you just look at it. और उन वर्ड्स में आप खुद आप अपनी इमेजिनेशन में आप क्या रिलेट करते हैं, so that will make it a poetry. ये ऐसा है कि जिस तरीके से आर्ट जिस तरह डेवलप हो, फिगरेटिव एक आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के दौर, विलियम डी कोलिंस और surrealism, that's beautiful वो बहुत खूबसूरत आर्ट है उसका. और मैं जब भी इसको किसी पोएम को मैं जब लिखता हूँ और उसको मैं जब अपलोड करता हूँ तो उसके साथ एक रेलेवेंट आर्ट होता है जो कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है. तो जैसे आर्ट
کی ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں. یعنی ہمارا آرٹ تو ابھی بھی یہ ہے کہ ہم میکسیمم اگر ہم جائیں تو ہمارا آرٹ جا کے ایک ٹرک آرٹ پہ رک جائے گا. آرٹ جو کہ کامن ہے آرٹ ہے, اس نے ایک آرٹ بنایا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاپولر ایکسپریشن اس میں دے رہا ہے. بٹ اف یو گو آن تھیمیٹک آرٹ, ایک ایسے آرٹ پہ اگر آپ جانا چاہیں کہ وہ آپ کے شعور پہ, آپ کی کسی ایکسپریشن پہ, وہ آپ کی کلیکٹیو ایگزسٹنس پہ اگر وہ کچھ ریفلیکٹ کر رہا ہے, یورنیکا جس طرح پیبلو پکاسو نے بنایا ہوا ہے سب بگ آرٹ, اور جس پہ گسٹاپو نے اس سے پوچھا تھا کہ یو ڈڈ دس, تو اس نے کہا کہ نو یو ڈڈ دس. تو آرٹ انفیکٹ آرٹ جس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے یا جس طرح سائنس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ہر آرٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس سارے آرٹ میں پوئٹری از ایکولی ڈیولپنگ ود دا سیم پیس. اور یہ ایک بریک ڈاؤن کا بھی یو ہیو ٹو بیسکلی بریک اٹ ڈاؤن. جب تک آپ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کریں گے, اس ورڈ کو, اس لائن کو, اس فینومینا کو, اگر میں بار بار ہی غالب کو ہی ریسائٹ کرتا پھروں, یا میں صرف یہ کہوں کہ یہاں پہ تو ایک ہی شاعر ہوا تھا اور وہ شاعر گزر گیا اور اس شاعر کے 4 شعر مجھے یاد ہیں اور میں ہر موقع پہ میں وہی شعر کہہ رہا ہوں, I'm not growing, by the way. میں گرو نہیں کر رہا ہوں. میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, I really don't know کہ میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں کبھی بھی کسی کانشیس تھاٹ کے تحت میں اس کو نہیں کرتا. لیکن میرا ایک جو میری ایک ایفرٹ رہتی ہے, یا جس طریقے سے میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ہیو یور ونڈوز اینڈ یور ڈورز. You have to allow other art, you have to allow other modern writers. اور کیوں آپ اس کو allow کریں, کیوں آپ ان کو اپنے ہاں بلائیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو آپ کے پاس میڈیم ہے وہ آپ کی کنڈیشن کو کنوے کر نہیں رہا. That's a very big question. What is that condition? کہاں سے رائز کنڈیشن ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے آس پاس ہے, ہماری سراؤنڈنگ ہے. ہم ایک دور سے گزرے ہیں, ہم ایک کالونیل دور سے گزرے ہیں, ہم ایک پریزنٹ سے گزر رہے ہیں. وی آر فیسڈ ود لائک سم ویری چیلنجنگ سرکمسٹانسز ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, ایز اے کمیونٹی. اب یہ اگر آپ ایکسپریس کرنا چاہیں گے تو یہ آپ اس کو ایک بہت ڈفرینٹ آرٹ کی اس کے لیے ضرورت ہے. اور اگر اس آرٹ کو آپ انکریج نہیں کریں گے, اینڈ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ فلو, دین یو ول ڈیفینیٹلی بی فار بیہائنڈ. اور آپ ایولیوشن کے اس اسٹیج کی ایک نیگیشن میں ہوں گے کہ جہاں پہ اور لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. اٹ از جسٹ لائک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. About my 10 books, میں نے اس میں ٹرانسلیشن کی ہے. واٹ از مائی میتھڈ, میں کوئی بہت اسپیشل میتھڈ اپلائی نہیں کرتا. آئی نیور ٹیک مائی بک ٹو اینی ون, کہیں لے کے نہیں جاتا. میں بک لے جاؤں اور میں ان کو کہوں کہ آپ مجھے اس میں 4 باتیں لکھ کے دیں, یہ ٹھیک ہے یا نہیں. I consider that very important. میرے I know someone, جیکی ڈیوس ایلن, ان کا میں ضرور ذکر کروں گا. شی از اے پوئٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. وہ میرے فارورڈ دیکھ لیتی ہیں اور ان کی بکس کے لیے میں کنٹریبیوٹ کر لیتا ہوں. اینڈ شی از مائی آرٹ اینڈ سپورٹ. اور اس ایفرٹ میں یا اس فینومینا میں میرا کوئی میتھڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ جا کے اس کتاب کو پڑھیں, آپ یہ پریکٹس کریں تو آپ لکھیں گے. اٹ از سم تھنگ اسپونٹینیس. ادھر اس یہاں پہ ہم ایک نظم پڑھ رہے تھے, وہ شاید I may find that or I may not.
وہ میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا. I was in Hopper Bay in Gilgit. This book is almost all written in Gilgit Baltistan during my posting in 2014-15 میں میری وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی, اور ابھی میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی وہاں پہ. تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا, کیتھرین جیمی کی ایک کتاب ہے, شی از اے اسکاٹش رائٹر, اور اس کی جو پہلی پوئم ہے اس کتاب, وہ اس کا نام ہے کانشیسنیس, اینڈ دس واز ریٹن ان اسلام آباد. یہ 30 سپٹمبر 2014 کو میں نے اسلام آباد میں لکھی. پھر اس وقت میرا وہاں آرڈرز نہیں ہوئے تھے, آئی ہیڈ ناٹ گون ٹو پاکستان. اور میں اس کو تھوڑا اس طرح سے بھی ریلیٹ کر رہا تھا کہ آپ تھوڑے سے سپرسٹیشن بھی ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ایک کتاب شروع کی تھی تو پتہ نہیں اس کو پتہ چل گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو گلگت بلتستان بھیج دیں. میرا گلگت بلتستان کا ایکسپیرئنس واز لائک ہولی جرنی. اٹ واز اے ہولی جرنی. اٹس ادروائز ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے جرنی کی بات کی, سو آئی ایڈ اے پوائنٹ کہ آپ کی پوئٹری کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ اس بک میں جو ابھی جس کا انوگریشن کیا ہم نے, اس میں آپ کی ایک جرنی ہے جو کہ ایک انر جرنی ہے ایز اے پوئٹ, انٹرنل جرنی ہے. اس کے بعد آتی ہے ایک ایکسٹرنل جرنی ہے جو کہ انوائرمنٹ کا افیکٹ ہے, پولیٹیکل چیزوں کا افیکٹ ہے, اور مختلف چیزیں اس میں اثر انداز ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک جرنی ہے ایز اے مسٹک پوئٹ, وہ پوائنٹ ہے, اور اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ پھر زیادہ ڈومیننٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح آپ کی پوائنٹ ہے یہاں پہ کانشیسنیس, اور اس کے بعد ہے پھر پولیٹیکل کانشیسنیس. ایگزیکٹلی. اس میں ایک تو جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اسپیشلی اسکالرز ریسرچرز, کہ ہماری یا جو بھی پوئٹری ہے اس کو ہم نے چند تھیمس کے ساتھ بہت اٹیچ کیا. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس میں عشق و محبت کی بات نہیں کر رہے تو یہ شاعری نہیں ہے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کسی الفاظ, بڑے الفاظ اور بڑے اور یہ اور وہ اس طرح کی poetry, so actually that's not the case. Poetry encompasses our life. It is میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر میں بہت زیادہ کسی کی, of course I write about beauty. Beyond beauty there are many things. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت ساری چیزیں observe کرتا ہوں, اور میرے سامنے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس طرح یہ کہ میں بات کر رہا تھا کہ گولڈ پینلز کے دریا کے کنارے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں وہ پیننگ کرتے ہیں, اس میں سے تھوڑا تھوڑا گولڈ کہیں ان کو مل جاتا ہے, وہ نکل آتے ہیں. سو آئی واز جسٹ ٹریولنگ اینڈ آئی وینٹ دیئر, اور ان کے ساتھ میں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے, میں نے آبزرو کیا, اور آئی واز جسٹ سیئنگ آف دس ویری پکچرسک ویلی کہ جس پہ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دین آئی ریٹ اے پوئم, اور اس پوئم کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا. غربت کے لوگ تھے, غریب لوگ تھے. ایسے ہی مختلف اور فنومینا میرے سامنے آتے رہے. پھر ایک اسٹیٹ آف ایلیشن بھی آپ کے اوپر آتا ہے, پھر ایک اسٹیٹ آف ایک ویل بینگ, اس میں نیچر میں آپ ہوتے ہیں. Sometimes nature carries you to certain levels کہ جس کو ایکسپلین بھی آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کس اسٹیٹ آف ایگزسٹنس میں میں چلا گیا ہوں, اور اس کو پھر آپ کیسے آپ ورڈس میں لے کے آتے ہیں. تو جنرلی جو میں نے لکھا ہے اس میں نے زیادہ تر I have written human condition پہ میں نے لکھا ہے, اور جس کتاب کو یا جس بک کو یا جو بھی میں اس کو پڑھ رہا تھا, like one example, 1920s میں ڈیوک آف دا بروزی یورپ سے آیا تھا. He had traveled all the way, اور بروزی پوائنٹ بھی ہے کیٹو کے اوپر, تو he was a mountaineer. He was a duke, اور وہ mountaineering کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے فلیپو ڈی فلیپی. فلیپی نے جو اس امپریشن کو اس نے گیدر کیا ہے, جہاں پہ وہ الٹیمیٹلی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے لیے ورڈز نہیں ہیں کہ جو میں
ایکسپینس آف بیوٹی میں یہاں پہ ایکسپیرئنس کرتا ہوں تو اس کے لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور تقریباً وہ اسٹیٹ آف آ جو ہوتا ہے وہ اسی ایک اسٹیٹ پہ آپ جاتے ہیں. ایک لائف کا ایک وہ فنامنا ہے, ایک لائف کا وہ فنامنا ہے کہ جس میں آپ ایک اپنے اندر کی جو ایک واقع ہے کیونکہ وسیع ایک آپ انسان لک انورڈ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو وسعت ہے اندر کی اس کو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں. پھر اس سے آگے جا کے آپ پھر ہیومینٹی ہیومنس پہ آپ آتے ہیں. اب ہیومنس میں آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا, شاید would never come with a solution. یا یہ کوئی انالیسس نہیں ہوتا, یہ کوئی اسٹیٹسٹکس میں بات نہیں کرتا, وہ کوئی فگرس پہ بھی وہ بات نہیں کرتا. But he says something. He has an idea about something. اور اگر اس آئیڈیا کو لے کے اور اگر وہ آپ کی کتاب یا اگر آپ کی رائٹنگ somewhere, if some people are listening to that, یا اس سے وہ انسپائر ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک پوئٹ یا ایک رائٹر کا پرپز اس سے سرو ہو جاتا ہے. میرے سامنے کی ایک پوئم ہے لاڈیبل کمپلشن. جبر محمود. جبر محمود میں نے رومی سے پڑھا تھا. میں ان دنوں آگے کلسن رومی کی ٹرانسلیشن وہ میں پڑھ رہا تھا and when it came to me, to myself it explained everything. جبر محمود means laudable compulsion. ایک compulsion ہے آپ کو اوپر زندگی کی ایک compulsion آ جاتی ہے. It is laudable. مطلب آپ کہتے ہو یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور اسکیم ہے, وہ اسکیم آپ کے لیے کیا اس نے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ایک سمجھنے والی ایک بات ہوتی ہے. لاڈیبل کمپلشن پوئم ہے. مدام the continual dips the wine in the veins stream. Laudable compulsions or the riddles discern the space and times factor. Discern the space and times factor sharper than sword is waqt. Sharper than sword is waqt. Time. السيف قاتل. Sharper than الوقت سيف قاتل. Sharper than sword is what from the past drift and future float. O son of time, the nowness is at hand. O son of time, the nowness is at hand. Be split like a neutron half. اب یہ ایک اسی کے ساتھ ریلیٹڈ اس طرح سے اور مختلف اس میں ہیں پوئمز ہیں. ایک اور پوئم ہے دا جینٹل وان بی. جو انفلوئنسز ہوتی ہیں کسی رائٹرس پہ یا کسی آج کل کے کسی اس وقت لکھتے ہیں لوگ وہ بہت میٹر کرتے ہیں. میں جب سندھ میں تھا تو میرے انفلوئنسز ڈفرینٹ تھے. I was influenced by Shah Latif. I was influenced by some other great poet. I was influenced by the Lost Desert, جو میں نے اس پہ لکھا. I was influenced by this going to certain shrines. دیکھ کے وہاں پہ وہ جو اسپریچول انرجی کنورٹ ہوتی ہے تو میں وہ چیزوں سے انسپائر ہوتا رہا. The gentle Wang Bi. Wang Bi ایک چائنیز پوئٹ ہے اور civil service actually started in China. تو وہاں پہ وہ کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ہوتا تھا اور اس میں جو لوگ سول سروس میں آتے تھے وہ جنرلی پوئٹس, رائٹرس, پینٹرز آف دا دین اس وقت کے. وان بی کو میں پڑھ رہا تھا اور وہ وان بی کے ساتھ میں ریلیٹ بھی کر رہا تھا کیونکہ آپ جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں کا آپ پہ انفلوئنس بھی آ رہا ہوتا ہے. There was an influence of Chinese writings کیونکہ وہ connected ہیں چیزیں. I would sometimes go
such kind of vibes. Gentle, warm beat, दो तीन लाइन में ऐसी पढ़ लेता हूँ. Solitude, a thatched door of old wood, with cane crossing the pavilion of tree loves. अच्छा, उसकी पोएट्री में नेचर को जिस तरह हम देखते हैं और नेचर को जिस एंगल से वो देखते हैं, बुद्धिस्ट उनका था या टाओइज्म वहाँ पे था, तो they would give beautiful names to small places, like small farmer अगर कहीं पे है, कहीं पे अगर कोई green spots है, कहीं पे कोई stream है, तो वो एक खूबसूरत नाम दे देते हैं. उसमें एक नाम ये है कि Pavilion of Tree Lofts, an industrious name giving be weed and silence. The parting was to the reclusive hermit friend who did not arrive onto a friend offered another cup of wine on his losing position on the empress entourage, serving infantile on the path, writing to the lady of his brush of the old school ink and bar. When I savour Wang Wee's poem, the picture is, when I savour Wang Wee, the picture in the poem, when I look at the picture, the poem is in the picture. The great sung poet Su Tan Ku discussing mist rain and lanterns by the sea. एक चीज जो इसके साथ कनेक्टेड मैं कहूँगा कि हमने अपने जो लिटरेचर का एक्सपीरियंस है उसको हम बहुत लिमिटेड हमने रखा हुआ है. हमारे ये ख्याल है कि कुछ हमारा लिटरेचर है या जैसे हर एक चीज़ के लिए हमारी नज़र कहीं जहाँ के वेस्ट रिव्यूज या हम अमेरिकन को हम ब्रिटिश को पुरानी कोई लाइब्रेरीज में भी आपको कहीं के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन हर एक सिविलाइजेशन की एक अपनी एक्सपीरियंस को उन्होंने एक फॉर्म में, एक आर्ट फॉर्म में वो लेके आए हुए हैं. और जब हम कलेक्टिव बात करते हैं, हम एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो वी हैव टू एक्चुअली ब्रिंग ऑल दैट एक्सपीरियंस टुगेदर. और उसको किस तरीके से इससे रिलेट करते हैं, आई थिंक दैट्स अ टेस्ट विद अस. सो इसी तरह सर आपकी पोइट्री में जो है ये सिविलाइजेशनल एक जर्नी है कि मुख्तलिफ, जिस तरह आपने चाइनीज़ की बात की, फिर आपकी पोइट्री में जो है आपने जो सिंध में जो वहाँ से इन्फ्लुएंस लिया, फिर उसमें मोहनजोदड़ो का इंडस वैली की सिविलाइजेशन की भी आपकी पिक्चर्स हैं उसमें. फिर आपका इस साइड पे आ जाता है, इस साइड पे जो फिर हमारे जो पुख्तनख्वा रीजन की जो पूरा सिविलाइजेशन है यहाँ पे, फिर बुद्धिस्ट जो सारे इन्फ्लुएंसेस थी वो भी इसमें आ जाती हैं. यस, मैंने इसके लिए कोई मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता. ये जो मैं लिखता हूँ, एक दिन डे टू डे की एक राइटिंग होती है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तभी मैं इसको लिख रहा हूँ. अब वो वही मैटर जो आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने सिंध में मज़ेदारों पे लिखा है या किसी और जगह पे किसी और स्टूडेंट्स को लिखा है. अब beheaded ibex यहाँ पे beheaded ibex, वहाँ ibex है और वहाँ के लोग आते हैं और उस ibex को शिकार करते हैं. अब beheaded ibex is a poem. अब उस poem मैं आपको I won't bother you too much with the whole of the poem, लेकिन उस poem में जो चीज़ है वो ये है कि we had known the tales of 1,000 nights. Your grey horns have the magnificence, talisman or the saint's wall. You carry demons of wild demeanors. And herding love days, you are fall by the treacherous arrow. You are fall by the treacherous arrow. छुप के उसको मार लेते हैं. In warm blood, sweating grace underweight, are the last scenes when they shall split your throat and your head a trophy taken. You stare at me, your beheaded head. You stare at me, your beheaded head. With the languor of my having done
an unspeakable harm to your honor and dignity. یہ جو میل ibex ہوتا ہے یہ اس ہرڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اس کو بڑا ڈگنیٹی وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. Some hunters solitude on your sacrificial horn, but that too shall decorate walls or stand on crutches made by the conjurer whose face reads the cadaveric spasm of dried reservations. And your eyes square on me unblinking. Your eyes square on me unblinking, without a trace of tear, solidified into marbles, yellow, bleak, and your lips tell the tale of a fall. Pharaoh-like, for awe of posterity, your majestic masculine musk smell. Your majestic masculine musk smell may have the sorcerer's spell on silk boudoirs as your beard shall hang down. Be it adored, or to add strength to my meek boundaries, to allow me to imagine depth in frequency, than an adorable life spent with the kings. Then an adorable life spent with the kings are given your breath as and when the angel has a soft descent and you conversely agree. You conversely agree. یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ضروری ہے اس کی جو موت ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ باقیوں نے بچنا ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ have a soft descent and you conversely agree. You converse, آپ کنورس کرتے ہو, آپ ایگری کرتے ہو. Although you shall be the bride affixed to the plaster, I shall seek from thee a ritual of daily forgiveness. یہ جو کسی جگہ کے ساتھ ایک ریلیٹڈ پوئٹری ہے. اب اس میں اسی لیے ہم نے اس کو مجھے گلگت بلتستان ساگا کا بھی دیا ہے. So that's all Wear My Name اور اس طرح سے اور مختلف اس میں پوئٹری ہے. So basically پوئٹری اس طرح میں نے کہا کہ یہ آسان بھی ہے, یہ آسان بھی نہیں ہے. It is an experience in empathy. It is an experience in someone. آج کل کی جو شاعری ہم لکھتے ہیں اس میں there are so many things that we put together. اور لاسٹ میں میں یہ بات کہوں گا کہ writing is not poetry. کہ یہ کوئی مشکل الفاظ کی ضرورت نہیں. You don't need a dictionary for that. آپ اس میں کتنے مشکل الفاظ لائیں, کتنے کلیشیز اس میں آپ ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے لوسیڈلی اپنے آئیڈیاز کو کنوے کیا اور ان آئیڈیاز میں کوئی ایک وہ میسج ہے کہ جو آپ کو دین اینڈ دیر اسی وقت آپ کو محسوس ہوا اور اس کو آپ کہیں اور بتانے کے قابل ہو گئے ہیں, تو آپ نے ایک اچھی نظم لکھ لی ہے. فار دوز انسپائرنگ آئی ول سے تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ کویشچنز اگر آپ نے کوئی ہیں اس میں ایک اور کویسچن میں نے ایڈ کرنا سر لاسٹ میں, کہ اگر آپ کی پوئٹری کو دیکھا جائے تو آپ اس میں ایک طرف آپ کو اس میں ہیگیلین ڈائلیکٹکس نظر آئیں گی, دوسری سائڈ میں آپ کو ڈیریڈز کی وہ جو ہے ڈیکنسٹرکشن ہے. ایک اور طرف دیکھیں تو اس میں جو پینٹرس ہے اس طرح ڈیونچی ہو گیا, ڈالی ہو گیا, اس طرح جو ہے ون ہا ہو گیا. دوسری طرف پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں رومی, سنائی, سو اتنا ڈائیورسفائڈ. اور اس ایک تو یہ آپ کے اپنے ذوق کی ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ خود کتنے ڈائیورس اور ایویڈیٹڈ ہیں. تو یہ آپ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کریں؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کو اسپریچول یا ایک وحدت الوجود کے جو
I'm one in many, basically. وحدت میں کثرت. میں کوئی اگر میں یہ کہوں کہ میں خود سے کوئی ایک ذات نہیں ہوں. میں کوئی مختلف کبھی میں رومی کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں, کبھی میں لکھن میں بات کر رہا ہوں, کبھی میں بہت انٹینس آئسولیشن کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں, کہیں پہ میں بہت سفرنگ کی بات کر رہا ہوں, کہیں پہ جو کہیں میرے سامنے آتا ہے. اور اس میں ہم ساری لائف یعنی جو لائف ہے, جو کائنات, جو بہت بہت بڑی خدائی ہے, اس میں ہم بہت معمولی ہیں, انتہائی معمولی ہیں اس میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کریٹیوٹی جو ہے, جس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. کریٹیوٹی کہیں بہت انتہائی وسیع انفائنائٹ ایک لیول پہ کریٹیوٹی ہو رہی ہے. اٹس ان پروسیس, اٹس دیئر, اٹ ول ویئر اٹس لیڈنگ وی ڈونٹ نو. ہمیں اس کے چند گلمسز کہیں نہ کہیں سے بہت معمولی چیزیں ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہماری سمجھ اس میں نہیں ہوتی. ہم جو کریٹیوٹی کرتے ہیں, چاہے اگر ہم کوئی فوٹوگراف لے رہے ہیں, چاہے ہم کوئی ایک نظم لکھ رہے ہیں, چاہے ہم کوئی پینٹنگ بنا رہے ہیں, وہ اس کا ایک انتہائی معمولی فریکشن ہے کہ جس کو ہم نے ایک وقت میں کہیں کیپچر کر لیا ہے یا اس کو کتاب میں لکھی ہے, اسی کو لے کے پھر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو وہ ہمیں ایک لارجر فنامنا کے لیے وہ اس کو کانشیس کر دیتا ہے. وہ اس کے ساتھ ایک اور یہ جو آپ کا سوال ہے, اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ وی ہیو ٹو بی مچ مور اوریجنل ان آور رائٹنگ. وہ کہتے ہیں کہ آل ایلس ہیز آلریڈی بین سیڈ, آپ اس کو صرف دوبارہ اس کو کہہ لیتے ہیں. تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ بالکل 100% آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I have come up with something کہ جو پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. یہی بات کسی اور نے کسی اور انداز میں لکھی ہوگی. That ہماری جو ایک ایفرٹ تھی, اور اسپیشلی یہ جو آرچرڈ آف ریڈنگ پیٹرنس کا جو ٹائٹل ہے اس کا, یہ اس کی سیکنڈ ایڈیشن ہے. پہلی ایڈیشن ایکویڈل بیلجیم کی کمپنی ہے, تو وہاں سے پبلیکیشن ہوئی تھی. That was a process. I was there, اور اسی پہ کوئی بھی میں نے لکھی ہو, انٹرنیٹ بھی وہاں کام نہیں کر رہا تھا, تو I had gone to Hopper. Hopper آپ کبھی اگر آپ مل کے جائیں تو visit the place. Hopper ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے, اور sometimes you also have to savor sadness, you know, how we sad, how we at sad places. And that was once a sad place, you know. And there, اور اس ہاؤس میں میں ٹھہرا تھا, I just walked there. تو گلیشیئر عام طور پر اوپر سے آتے ہیں, تو اس میں گلیشیئر یو سی فرام اباؤ, اٹ از ڈاؤن, نیچے ہے وہ گلیشیئر. کیمرہ میں زوم کر کے 2-3 تصویریں میں لی. اس بک میں جو وہاں پبلش ہوئی تھی, اس میں اس گلیشیئر کی تصویر تھی. اس سے پہلے جو انہوں نے سونیا سمولک جو اس نے ڈیزائن کیا تھا, تو اس نے پکچر پسند کی تھی. تو ہم لوگ بائی نیچر وی آر میلو, ہم بہت برائٹ, بہت اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے. Once I was traveling from گیلگن ٹو گلزار, بارش ہو رہی تھی, اور یہی آج کل کا ایک موسم تھا. تو ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے, وہاں پہ آرچرڈ تھا, ایک باغ تھا ایپریکاٹس کا. ایپریکاٹ ویلیز ہیں وہاں پہ, ایپریکاٹ میں بہت ہے. اور اس بارش میں وہ نیچے بھی وہ تھے پیٹلس تھے, وائٹ پیٹلس تھے, اور اوپر بھی پیٹلس تھے. اور ایپریکاٹ would not come with leaves, first it come with flowers. وہ صرف flowers and then petals and then rain. تو یہ orchard of raining petals I picked from there. اور وہ میں نے پکچرز لی, اور انیشیلی آئی تھاٹ, ان کا خیال تھا کہ آپ اس کی کور پہ وہ پکچر ڈالیں گے. بہرحال جب ہم نے دوبارہ اس کو ڈیزائن کیا, تو اس طرح کی تقریباً it was something like this. تو یہ اس میں بات ہے. ایک چیز اور ہے کہ whatever I have written, جو بھی اگر کہیں میں نے لکھا ہے,
it epitomizes an underlying reality. It is not altogether fiction. It can be surrealist. It can have like expression wise इसमें चीजें आगे पीछे हो सकती है, thought को provoke करने के लिए इसमें चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये कहीं reality के साथ भी relate करता है. Any question or anything before? I know about first I would like to congratulate you on the author of Raining Petals. Sir, as I belong from South Waziristan, Wana, we are the same place belong, and my these friends are also belong from Waziristan. I know just about the author of Raining Petals or whether are your 10 books, recent books. So, is there any cultural touch or any theme which is belong to Waziristan in your poetry? Yes, मेरी जितनी भी पोइट्री है अगर उसमें से हम इकट्ठा कर लें तो इट विल मेक अ बुक. और तो वज़ीरिस्तान के कल्चर के साथ वज़ीरिस्तान से मैं चूँकि बिलोंग करता हूँ, my childhood, my living, the way we live, and the ordeal we have been through, that one way or another वो उसमें कहीं reflect हो रहा होगा. हमें बड़े अनफॉर्चुनेट वक्त में वज़ीरिस्तान और ख़ासकर स्पेशली हमारा जो एरिया है के भी सारा, तो इसमें ब्लास्ट भी हुए, इसमें तकलीफ़ें भी हुई, इसमें बहुत सारी कैलेमिटीज़ के साथ हमने इसको फेस किया है. एंड आई स्टिल से दैट I have not been really able to bring that thing too much into a forefront. जो मेरा next plan है कि इसमें मैं separately either whatever I have written before or whatever I write onwards कि उन सारी चीज़ों को मैं कर दूँ. मेरे साथ में चाहे वो विश्वास में बाउंड लास्ट है जो स्कूल में है, चाहे वो कोई मदर के बच्चे कहीं में चाहे उसमें रोना में चाहे उसके साथ और संगति जो भी है. I have my sympathies with that, and I am proud of belonging to my team. सर इस पे उर्दू के भी एक नकाद नासिर अब्बास नैयर साहब, उसने एक जगह लिखा है कि अगर किसी मुआशरे में शायरी ख़त्म हो या उसको डिक्लाइन हो, उसका मतलब है कि समथिंग बेसिक इज मिसिंग या समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग इन मुशाहरा. तो आपका क्या ख्याल है कि शायरी की माशरे में क्या अहमियत है, और इसमें अगर आप अपना ये भी बताना चाहते हैं कि आपका पर्सनल जो है कि आप फिक्शन या दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा क्यों नहीं गए या जाना चाहते हैं या कुछ कोशिश की है, वो भी अगर आप पर्सनल उसमें बता दें कि पोइट्री को क्यों चूज़ किया, उसका आपका पर्सनल जर्नी से या उससे क्या ताल्लुक़ है, तो ये इंतखाब क्यों किया, और ये जनरल ब्रॉडर माशरे में भी बता दें कि शायरी की क्या अहमियत है. Thank you. It's a very good comment and it's a very good suggestion even. मैं क्योंकि already civil service मैं professional writer नहीं हूँ और उस तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा भी research करूँ या मैं continuously library और उस पर मैं लिखूँ. Whatever time I got, I have been writing. Somehow मुझे पोएट्री में ये लगा कि मैं उसको चंद अल्फाज में, एक पेज में, 1.5 पेज में, 10, 12, 15, 18 लाइन में मैं उसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकता हूँ. एक मेरे ज़हन में ये बात है और ये नेचुरल है. आई हैव ट्राइड विद उर्दू, आई हैव ट्राइड विद पश्तो इवन, लेकिन वो जो इम्पैक्ट जो मैं चाहता हूँ कि क्रिएट हो जाए या जो मैं खुद से लिख सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट रियली विद दैट पर्पस कि उसको ऑडियंस ने पसंद किया है या पसंद नहीं किया. तो वहाँ पर मुझे ये लगा कि मैं अपने आप को एक ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے جس دور میں ہم رہے ہیں آئی ہیو اے فیلنگ کہ ہم لٹریچر میں اس طرح سے داخل نہیں ہے کہ جو کہ دنیا کا لٹریچر ہے، جو کسی اور جگہ پہ لکھا جا رہا ہے، جاپان میں لکھا جا رہا ہے، کہیں وہ امریکہ میں لکھا جا رہا ہے، اگر کہیں پہ ایون فار دیٹ میٹر انڈیا میں بہت اچھا لٹریچر لکھا جا رہا ہے. اور میں جب اس کو شیئر کرتا تھا مختلف سائٹس پہ میں شاید آئی واز دا اونلی ون فرام پاکستان کہ میں اپنی پوئٹری اور ریگولرلی میں ان کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا، جبکہ ہنڈریڈز آف ادرز آئی وڈ سی اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا اس کو ایکسپریشن کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ میڈیم بہت چینج ہو گئی، آل ٹوگیدر چینج ہو گئی. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آپ ایک لفظ بولے ہو آگے آپ کو پوری کہانی لکھ کے دے دیں گے. اب اس کا لٹریچر بھی کیا امپیکٹ ہے، کس طریقے سے وی آر گوئنگ ٹو کوپ ود دس سچویشن، ہمارے ایشوز کیا ہیں. میں نے سندھ میں یہ چیز میں نے نوٹ کی تھی، وہاں پہ لوگ رسپانسو. When you talk about literature or when you talk about your books, you will find that some people are interested and they want to talk to you. انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا اور جو کتاب میں نے ٹرانسلیٹ جو کی ہوئی اس میں انگلش ہے، سائڈ ہندی ہے، اور اینڈ یو سٹ ٹوگیدر. علی آکاش اور دا گڈ پوئٹ ہمسیلف اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس میں ایک جو مجھے لگ رہا تھا لٹریچر کے حوالے سے کہ ینگ جنریشن آر گوئنگ فار اوے فرام لٹریچر بیکاز اٹ از ناٹ ایڈریسنگ دیئر ایشوز. وہ بات کر ہی نہیں رہا کہ جو اس کا مسئلہ ہے، وہ بات کر رہا ہے آج سے 50 سال پرانی بات کر رہا ہے، یا وہ اس کے میکینکس پہ بات کر رہا ہے، یا وہ اس شاعر نے یہ بات لکھی ہے تو میں فوک میوزک یا فوک یہ جو شاعری ہے ان کو ریلائز ہے کہ وہ چار برطان میں جو ہے تو یہ ہے، پھر فلاں ہے، پھر یہ پھر کٹے اور یہ ساری چیزیں. اس کے اوپر ہم نے اتنے بیریئرس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بیریئر اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. رائٹ اینی گڈ پوئٹ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ جان فوسے کو آپ پڑھیں، کبھی ہی از اے پوئٹ، ہی از اے پلے رائٹ. یا اس سے پہلے باب ڈائلن واز فرام یو ایس، تو وہ سنگ کرتا تھا اپنی پوئٹری کو. تو اس میں انہوں نے آج کل کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایشوز فیس بائی ٹوڈیز یوتھ ویژوز دا ایشوز فیسڈ بائی دا یوتھ آل اوور دا ورلڈ. اب اس آئسولیشن میں اس وقت ہم نہیں رہے، وی آر لیونگ ان گلوبل ایک انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں. لینگویج کی جہاں تک بات ہے، ہمیں لینگویج پرزرو کرنی چاہیے. میں تو اس حد تک بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اگر میں وزیری لینگویج بولتا ہوں تو وزیری ڈائلیکٹ کو بھی پرزرو ہونا چاہیے، لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اب میں یہ کہوں کہ جی باقی ساری ڈائلیکٹس ٹھیک نہیں، یا اردو تو میں اردو کے علاوہ تو میں بات بھی نہیں کرتا. اگر میں ایگزام انگریزی میں دے رہا ہوں، میں اخبار انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، میں خبریں انگریزی کی سن رہا ہوں، میں ریسرچ پیپر انگریزی میں دے رہا ہوں، تو وائی ناٹ میں انگریزی میں کیوں نہ لکھوں. سیکنڈ کمز کے فکشن پہ آئی ڈو ہیو اینڈ یو نو میرے ہے ایک بات ذہن میں اپنے آپ کو اس طرح کا ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف ٹو بی اے رائٹر آف دیٹ اسٹیچر کہ میں بھی بہت بڑی کریشن کر کے اور وہ پھر اس کو پیپل ول فالو دیٹ اور ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی. بٹ اسٹل ایٹ مائی لیول آئی ایم ٹرائی مائی بیسٹ اینڈ وٹ ایور ٹائم آئی فائنڈ لائک اپارٹ فرام مائی جاب or during my job, whatever time I would get, I would be into some sort of such things. اور مجھے اس میں جو ایک پرسنل گریٹیفیکیشن جو مجھے اس سے ہوتی ہے کہ اگر میں نے کچھ لکھا اور ان کی پبلشر کے پاس اور پھر وہ پبلشر کے ساتھ آپ کو ایک علیحدہ اور طریقے سے
بات کرنی ہوتی ہے وہ یہ کر رہا ہو یہ کر رہا وہ پھر کون سی کوالٹی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آئی شوڈ ہیو مائی بک شوڈ بی not less than any international standard. Like if I say that this book, اگر آپ اس کو کسی بھی باہر کی کتاب کے ساتھ کمپیئر کریں گے اس کی ڈیزائننگ اس میں میرا اپنا ایک انپٹ ہوتا ہے. تو I say کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آج یہ کتاب کوئی اس کو پڑھ لے, but if the book is at my shelf or if the book is with anyone else, so in itself it should be something of beauty as well. Aesthetics are also important. Dr. Sir, first of all, I would like to congratulate you on producing such a wonderful verses. My question is that every poet and writer has an agenda. My specific question is how your verses are, conversing to the world. Or in simple words, what is your writing agenda? I am a humanist, broadly speaking. میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر جیکی ڈیوس ایلن نے جس نے میرے کتاب کے لیے فارورڈ لکھا ہے, and if she happens to be from another faith, تو of course یہ respect, personal respect بات ہے. ہیومنزم سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر وہ ایک چیز, اور ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اٹسیلف اس کا یہی تھیم ہے اور وہ یہی چیزیں یہی بات کو پیش کرتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں پہ اس سے ہٹ کے چیزیں انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ریاض صاحب نے جو تو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ لٹریچر اور ریلیجن اور پھر مورالٹی اور پھر آپ اس میں کیا چیزیں کس طرح سے پیش کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ایک اندرونی انر کانشیسنیس کی ایک بات ہوتی ہے. میری رائٹنگس کا ایز سچ کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. ہاں یہ اس میں بات ضرور ہے کہ آئی ووڈ لائک پیپل to be active in a certain way. میرے ایک پوئم ہے The Thinking Man. I would like people to think. I would like کہ ہر انڈیویژل کے اندر ایک بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں یہ چاہوں گا, اور اسی پہ ہماری عام طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ how is this possible کہ there is only one man on the one side or hundreds of people on the other side, اور وہ ایک مین کو ڈکٹیٹ کر رہا. تو میں ہیومن پوٹینشیل, ہیومن اسپرٹ اور انسان کے اندر ایک عام انسان کے اندر جو ایک جذبہ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں. irrespective of the gender, I equally say کہ یہی اسپرٹ, یہی کریج ہر انسان کے اندر ہے کہ they can stand up and they can stand up for their rights. ایک ڈیفائنڈ رائٹس ہیں, اور یہ ایک بہت ازل سے ایک جنگ چل رہی ہے. اس جنگ میں اگر آپ کسی حد تک کنٹریبیوٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر مجھے کوئی ایک ٹیلنٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کو ایک ٹیلنٹ اگر ہے, تو اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ جانتے تھے یا آپ کو پتا ہے, یا آپ خود سے کبھی سوچیں گے کہ یہ تو میرے اندر تو یہ بات تھی. there is fate, there is nature, there are so many other things. یہ جتنے بھی بہت اچھے اچھے شاعر ہیں, جس میں رومی ہے, جس میں غالب, جس میں ہر جگہ پہ وہ انتہائی ٹرموائل کے دور میں رہے ہیں, وہ بھی چلتا رہا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بات ہوتی رہی. میں وہ گارسیا مارکیز کے بہت اچھی یہ کوٹیشن ہے کہ ٹو اوپریشن وی رسپونڈ ود لائف. جتنی بھی اوپریشن ہے آپ نے زندہ رہنا ہے اور آپ لائف سے رسپونڈ کریں, لائف کو آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لائف میں رہیں, امید بھی رکھیں. ابھی نہیں, یہ جنریشن نہیں, اس سے اگلی جنریشن, اس سے اگلی جنریشن, کہیں نہ کہیں تو یہ بات اوپر آ جائے.
شکریہ. Thank you so much. What's your best line? My best line of this book. Do you really want me to narrate? میں اپنی ڈیڈیکیشن بیسٹ لائن میں ہے اس کی ایک دو لائن میں اور ون مور لائن. ایک تو اس کی ڈیڈیکیشن ہے ٹو دا پیپل آف دا ویلیز آف گلگت بلتستان فار دیئر کیریکٹر نوبلٹی اینڈ بیوٹی. یہ کتاب میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کی ہے. اور اس کے بعد اکنالجمنٹ ٹو مائی وائف رخسانہ اینڈ مائی چلڈرن سدرا نوشیروان افراسیہ اینڈ وریش. ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس کے بارے میں. ہم عام طور پہ وی ڈونٹ رائٹ اپنی وائف کا نام ہم نہیں لکھتے. یہ اس کو ہم ایک ٹیبو سمجھتے ہیں. کیا ہوا کہ میں کہیں پہ میں نے اس پہ نام میری وائف کا نہیں تھا. I read somewhere کوئی کسی نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا, کوئی کتاب تھی جس میں اس نے وائف کا ذکر کیا تھا. بلکہ یہ ایک بک لانچ تھی, میں اس بک لانچ میں تھا. تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے اس آتھر سے کہا کہ آپ نے اتنا یہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اپنی وائف کا نام نہیں لکھا اس میں. Why you haven't written the name of your wife جس کو آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں جب آپ کبھی اس طرح سے آپ دیکھ لیتے ہیں, so it's actually dedicated to my acknowledgement ہے اور dedicated to the people of Gilgit Baltistan. اور ریسٹ آپ اس پہ کوئی بھی لائن ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ فال کی طرح آپ اس کو کھول لیں تو اس میں آپ کو جو بھی ٹائٹل نظر آئے تو وہ ٹائٹل آپ کو اٹریکٹ کرے گا. اس وقت کا جو یہ ٹائٹل ہے آپ کی بات کر رہے تھے, لینڈ یور بیوٹی, لینڈ می یور بیوٹی. دس از ایکچولی ڈیڈیکیٹڈ ٹو این افغان نارمل وومن. دس واز ایکچولی اے پکچر جس میں نارمل وومن ہے اور وہ بہت بریولی اور ویری اوپن, جس کو آپ کے اسپرٹس کے ساتھ وہ ایک مومنٹ ہے اینڈ شی از ٹریولنگ. اور اس کے لیے میں نے یہ کہا کہ لینڈ می یور بیوٹی. Last question, if you can allow me. You know, being a poet from South Waziristan, and generally Waziristan is considered to be a war-trodden area. So, half your poetry is, reflecting the resistance, the instability and the unrest in your hometown. Like you are capturing, the natural beauty of Gilgit-Baltistan and Abbottabad. Why not there is such resistance in your poetry? In subtext, you may call me a resistant poet. I'll fight for the people. Whatever goes. I have even written for that this book. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ظلم کرنا ہے. اور یہ انویریبلی ہے, یونیورسل ہے یہ, کہ اگر آپ لٹریچر لکھتے ہیں تو you will never be on the side of the cruel, on the side of the oppressor. آپ ہمیشہ سے آپ نے oppress کیا بات کریں گے, you will be on that side. آپ اس کی واحد آواز ہوتے ہیں. اس کا اگر ایسے اگر کوئی ہے جو oppressed ہے, وہ اس کی یا رائٹنگ ہے یا اس کی کتاب ہے یا وہ اس کے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ شاعر ہے جو ان کے لیے بول رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو I'll say at sometimes concealed form میں آپ بات چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. And I'll just add this one thing کہ poetry again is different from any political slogan.
you can't do sloganeering, you can't say کہ فلاں تو ٹھیک نہیں, وہ تو ٹھیک نہیں. You write for all times کہ اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکیں, آج بھی ریلیٹ کر سکیں, اور آج 100 سال بعد بھی اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ایکولی آپ ریلیٹ کر سکیں. And this is the literature کی خوبی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ literature was is what you can relate, کہ آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. Yes, exactly. ایک چیز اور جو میں لاسٹ میں بات کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لٹریچر از altogether different from politics. It is not different from politics. Literature, politics can be part of literature. اگر آپ لٹریچر میں سے پالیٹکس کو نکال دیں, کیونکہ انٹرپلے پالیٹکس کا ہو گیا, پاور پالیٹکس ہے, پالیٹکس ہے, رائٹس پالیٹکس ڈیفائن کر رہے ہیں. آپ لکھتے کیا ہیں that is defined. تو اس میں اگر آپ وہاں پہ وہ چیز نہیں آ رہی, یا اس کے اندر, یا اس میں وہ سٹائر نہیں ہے, یا اس میں وہ میسج نہیں ہے, یا اس میں وہ بات نہیں ہے کہ جو آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی بھی لٹریچر کی کا امیجیٹ کوئی مقصد نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ کتاب میں نے لکھی ہے بس امیجیٹلی پڑھ کے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آئی ہیو ڈن مائی پارٹ and I have written it, and when I am with myself, مجھے کم از کم یہ طرح سے ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اس کو کرٹک کہیں اور اینگل سے دیکھ لے گا, اس کو اکیڈیمک کسی اور اینگل سے دیکھ لے گا, ریویو جو اس کو کر رہے ہیں وہ اس پہ کوئی اپنا کامنٹ دے دے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چلے جتنا میرا پوٹینشیل تھا, جو میرے سے چیزیں پاسبل تھی, دیٹ آئی ہیو کنویڈ ان دس بک, اور وہ میں آپ کے لیے بات میں کر چکا ہوں. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you very much, sir. Peshawar Literature Festival. Sir, please, please. مطلب میں تو ظاہر ہے سوال نہیں کر سکتا, جیسے میری اتنی اوقات نہیں ہے. اچھا اس طرح ہوا آپ کی یہ بات اس سے یہ کہ شاعر لٹریچر یہ ہوتا ہے اپریسر کے لیے, تو ظاہر ہے اپریسر کے لیے ہسٹورین ہوتا ہے, وہ اس کا پارٹ بہت اچھے طریقے سے وہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ اپریشیٹ اس لیے کہ دعا میں فکسیشن اس لیے اکبر نے زیادہ کی کہ یہ مسئلہ تھا. جو چیز لٹریچر کے حوالے سے تھوڑا سا فقہ جب میں پڑھ لیتا ہوں, میں خیر بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس میں چیز میں نے دیکھی ہے, خصوصاً ایک مسئلہ میں دیکھ رہا تھا تو کہ اہل بغا جب یہ حکومت کے خلاف لوگ بغاوت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عدالتی نظام اسٹیبلش کرے. وہ جو نظام تھا اس کو تو ختم کر دیا گیا, وہ حکومتی نظام. لہٰذا جنہوں نے بغاوت کی ہے اور ابھی انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے, تو وہ یا تو ان عدالتوں کو, ان قاضیوں کو بحال کرے یا پھر نئے اپوائنٹ کرے, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو جو انریسٹ ہے معاشرے میں وہ بڑھ جائے گا. میری صرف ایک چھوٹی سی, جب آپ کانشیسلی لکھتے ہیں کسی موضوع پہ, میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے نہیں پڑھا, لیکن جب آپ کانشیسلی لکھتے ہیں کسی موضوع پہ کہ جب آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اپریشن ہو رہی ہے, تو آپ انالوجیز استعمال کرتے ہیں, تو وہ یہاں سے ہی اٹھاتے ہیں, اپنے معاشرے سے اٹھاتے ہیں, یا ایک بات جو پریسر یا پریس کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جوڈیشل اس پہ کوئی ایک پوائم دیا ہے, میں عدالت میں گیا تھا, وہاں پہ میری پیشی ہوئی, اس کو میں نے دیکھا, کوئی بھی رائٹر اسپیشلی آئی سے کہ اگر ایک پوئٹ ہے وہ ہمسیلف وہ جج کرتا ہے, وہ جج ہے, وہ پروسیسز کو ایکسائڈ کرتا ہے, وہ اگر ججمنٹ کرتا ہے, وہ اگر جج کرتا ہے, وہ سارے پروسیسز کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پروسیسز کیسے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہیں, ہی کمز ود ہز اون ججمنٹ. جس طرح ابھی ہم نے وہ ایک پوئم ہے جس میں بیہیڈڈ آئی بیکس کی بات تھی, اب لا میں تو وہ ٹھیک ہے, وہ آ جاتا ہے, وہ ان کو کنٹریبیوٹ بھی کر لیتا ہے, لیکن when I am judging it with a different angle. تو اوپریسر کے ساتھ تو ان میں ریئلی وہ ہوتا ہے, چاہے وہ اوپریسر اس کو ثابت کر سکتا ہے یا ثابت نہیں کر سکتا. سیکنڈلی ہم جنرلی یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فورس نہیں ہے. This was very good talk right now with you.
کہ ایک رائٹرس کی وجہ سے ون سنگل رائٹر بڑے بڑے امپائرس گزرے اور وہ ایک رائٹر کے اگینسٹ ہوئے. منصور الحلاج از این ایگزامپل. ایک بات اس نے کی ہے, وہ ایک تھا, وہ شاعر تھا, وہی تھا, انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہوگا تو یہ حکومت نہیں ہوگی. اس طرح سے بورس پاسٹرنیک کو اگر اس کی ایک ناول ہے ڈاکٹر شیواگو, اس کو انہوں نے بینش کیا, اس کو انہوں نے نکالا. الیگزینڈر سولجینیٹسن ہے, اس طرح سے there are so many other example. گارسیا لورکا ہے, was killed. اس طرح کے بڑے ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں. فیض احمد فیض remained in jail for very long time, in jail 35. ایک چیز انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ poet is the only, شاعر یا رائٹر, ایک رائٹر وہ یہ فورس کیری کرتا ہے کہ وہ کسی امپائر کو یا کسی اتھارٹی کو وہ انڈیپینڈنٹلی چیلنج کر لے, اور وہ چیلنج ہوتی ہے اور اسی کے وہ سارے اگینسٹ ہوتے ہیں. ابھی چیلنج ہے, سو مینی ایگزامپلس بھی ہے ان آور کنٹری. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے, احمد فراز did not go to his hometown Kohar because of only one reason. کہ وہ جو ٹاؤن ہال کی لائبریری تھی اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پہ انہوں نے ایک مارکیٹ بنا دی. اس کے خیال میں اب ایز اے رائٹر وہ یہ کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے میرے ٹاؤن آپ مجھے نہ لے کے, بیکاز دس از مائی وے آف, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آج تو کہنا یہ بات نہیں ہے آج کل کی شاعری میں کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی. وہ آج میں نے کہیں یہ شیئر کیا تھا کہ poet is a lone wolf. وہ اتنا آسان طریقے سے وہ شکست اس کو نہیں دی جا سکتی. وہ بہت سٹبرن ہوتا ہے, وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا, اپنے لیے نہیں, اس وجہ سے خاموش ہو جائے گا یا اس وجہ سے وہ مختلف کلاکیل اور مختلف ورڈز وہ یوز کر لے گا, سب ٹیکسٹ میں چلا جائے گا, کیونکہ اس کو فکر یہ ہوگی کہ میرے لوگوں کو نقصان ہوگا. وہ اگر ریزسٹنس پوئٹری لکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ داؤ پہ ہے. اور ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے, جس سے ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشڈ جو اتھارٹیز لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے ڈفر کرنا شروع کرتے ہیں گریجویٹلی. پہلے تھوڑا سا, پھر بعد میں پھر کہیں گے یہ کیا, پھر یار یہ وہ کیا لکھا, پھر وہ آپ کیا وہ بات کر رہے ہیں, پھر کس طریقے سے. تو اس کے لیے ایک بہت کریج کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو اون بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اسٹینڈ بھی کرنا ہے. امیجز کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ جو میں نے امیجز لیے ہیں, میں نے آلموسٹ ڈائریکٹ امیجز لیے ہیں یا کسی جگہ پہ میں سریل لیا. میں نے ایک ایسا ایکسپریشن میں نے لیا ہے کہ جس کو آپ کو 2-3 دفعہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو کہ ہمارا وہ جو آرٹ ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے وہ بات کریں کہ جس کو پڑھ کے اینڈ دا آڈینس ول امیڈیٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہماری جو شاعری ہے یا ابھی جو ہمارا لٹریچر ہے ابھی اس لیول آف کانشیسنیس پہ نہیں ہے. اس بک میں جو پہلی پوئم لکھی ہوئی ہے وہ کانشیسنیس پہ لکھی ہوئی ہے. کیتھرین جیمی کی جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کسی کو کوٹ کیا ہے کہ وہ کہیں گرم چشمہ تھا تو وہ گرم چشمے میں نہانے گیا اور پھر جب وہ وہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ یہ کتنی اچھی جگہ ہے, کتنی خوبصورت جگہ ہے, لیکن یہ لوگ اس چیز سے کانشیس ہیں, کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی پریشیس جگہ ہے. یہ جو ایک شعور ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا یہ شہر, اگر میں کہوں کہ پشاور 5000 سال تاریخ کی شہر ہے, یہاں تو کنشکا بھی یہاں گزرا ہے اور اس نے پورے انڈیا میں اس کی آپ سے حکومت کی. یہاں پہ تو گندھارا, یہاں پہ تو
یہ انفلوئنسز یہاں سے یہ سارے، کیا یہ سارے لوگ اس چیز کے کانشیس ہیں کہ یہ ہم کتنی ایک پریشس جگہ میں ہیں، یا ویری ریسنٹلی کیا یہ لوگ اس چیز کے کانشیس ہیں کہ میرا اگر ایک اوپینین ہے، اگر میں نے ایک ووٹ دیا ہے، میں نے کسی کو چوز کیا ہے، اس چیز کے وہ کانشیس ہیں کہ یہ کتنا ویلیو کیری کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کو نہیں ہونے دے رہے، وہ کیا انٹرسٹ ہیں جو نہیں ہونے دے رہے۔ تو اگر ہم چیلنجز کی بات کریں ایز اے رائٹر، تو ایز اے رائٹر there are so many challenges and there are so many things, so many folds in reality کہ جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے۔ اس میں سر میں صرف ایک بات بڑا ایک شاگرد کے لحاظ سے اس کے سر نے جو سبجیکٹس کی بات کی ہے، سر ہسٹری سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہسٹری والے یا دوسری جو بات صاف کہتے ہیں یا ریسرچ میں کہتے ہیں، وہ شاید سب ٹیکسٹ میں کہہ لیتا ہے، وہ سوریلزم میں کہہ لیتا ہے، اور اس کو رومی نے ایک شعر میں کہا ہے بالکل مثنوی کی شروع میں، خوش تران باشد کثیر دل برا، خوش تران باشد کثیر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے ترجمہ کر لیتا ہوں، کہ جو محبوب کی بات ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے، وہ آدمی کسی اور کی بات کی لپیٹ میں کہہ لیتا ہے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے بات نہیں کہہ سکتے اسٹائلنگ، وہ شاعر ایک شعر میں کہہ لیتا ہے، اور جو اس کا ٹارگیٹ آڈینس ہوتے ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ جو ہسٹری کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، ایرسٹاٹل نے پوئٹکس میں اس کو بتایا ہے کہ ہسٹری، فلاسفی اور پوئٹری کا کیا فرق ہے۔ وہ خود ایرسٹاٹل نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، ہر موضوع پہ بات کی ہے، اور میں کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ تو چلتا پھرتا، وہ پیریفیلیٹکس کو کہتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہا ہے، وہ بیسیکلی دیٹ واز وزڈم، دیٹ واز نالج۔ اس نے پوئٹری کو زیادہ ریٹ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پوئٹری ہسٹری سے زیادہ یا فلاسفی سے زیادہ وہ اس ماحول کی یا اس وقت کی وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہسٹری، آئی ایم فونڈ آف ہسٹری، اور میری رائٹنگز میں اور جو پوئٹری میں لکھتا ہوں، اس کے بعد بھی میں نے پوئٹری لکھی، لاسٹ ٹیکسٹ میں نے لکھی، اس وقت میں ہیروڈوٹس کو پڑھ رہا تھا، میں نے اس میں سے کچھ چیزیں لی ہیں ہیروڈوٹس سے۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پورے کے پورے کہیں سے پیسیجز آپ لے لیں، تو پوئٹری میں جو ایک فریڈم جو میں کہتا ہوں کہ جو ہونی چاہیے، جو میں خود امپلائی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ ہیروڈوٹس نے یہ بات لکھی ہے، یا میں نے ہیروڈوٹس کو پڑھنے کے بعد یہ میں نے لکھا ہے، تو دیٹ ایکسٹینٹ یہ ابن خلدون کو لکھا ہے۔ ابن خلدون کی اگر آپ مقدمہ کا جو انٹروڈکشن ہے، وہ اس سے کنسائز میں نے آج تک کوئی پیسج نہیں پڑھا۔ The way he has written, the humbleness he shows of his knowledge، جس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں کہیں پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے الٹیمیٹلی آخر میں ساری چیزیں کمپلیٹ میں نے لکھی ہوئی ہے، اور جو اس میں لائن میں یوز کی ہے اس کو میں نے ایز اٹ از ریپروڈیوس کیا ہے، بیکاز فار می when I read that، تو مجھے میں اس سے زیادہ خوبصورت میں نہیں لکھ سکتا، یا میں اس کو پوئٹری کی فارم میں بھی میں نہیں لے کے آ سکتا۔ تو اس لیے جو سورسز ہیں، یعنی کہ جو ہماری رائٹنگ کے سورسز ہیں، یا جتنا ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں، اس میں ہمیں ان چیزوں سے بھی ایک بینیفٹ ضرور لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اس تھا کو آگے جا کے ہم بڑھا سکیں۔ شکریہ۔ I would request Thank you very much. Thank you for patient listening to me. بہت اعلیٰ سیشن۔ اور ایک جو اس میں اچھی بات ہوئی، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب، سمیر صاحب، ہمارے یاسر صاحب، ہمارے جتنے بھی چند لوگ ہم لوگ بیٹھے رہے، تو اس میں ہمیں بھی ایک بات کرنے کا اور ایک سننے والے اس میں بڑا یہ سلسلہ جاری رہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہماری یہ باتیں چلتی رہے گی۔ Now I would like to request Dr. Altaf Khalid, Aslam Mir Saab, to present the souvenir to Dr. Sadiq Ullah Khan Saab.